गुड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का सीज़न 2 स्टार्ट करने लगी हूँ। तो ये सीज़न भी पहले जैसे सीज़न की तरह बहुत ही मज़े का है। इसमें भी ऑलमोस्ट 70 कपल्स हैं। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे जाएगी आपको समझ आ जाएगी कि कौन किसके बच्चे हैं। ये बच्चों की स्टोरी है। तो ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं अक्सर तो समझने में मुश्किल हो जाती है, लेकिन जैसे स्टोरी आगे जाएगी सबको समझ आ जाएगी कि कौन किसका कपल है। तो अगर आपको ये वाला भी सीज़न अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको सीज़न 1 ज़्यादा अच्छा लगा या सीज़न 2। तो चलिए आइए अब हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। मामा के पास जाना है मुझे प्लीज़। वह घुटनों में सर देकर रोते हुए अस्पताल के बिस्तर पर बैठी हुई थी। आप नहीं जा सकती, हम पहले ही बहुत मुश्किल में हैं बेटा। उसके कॉलेज की प्रिंसिपल उसकी तरफ देखते हुए बोले थे। सर, मेरा क्या कसूर है? मैंने कुछ नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ? मुझे मेरे मामा बाबा के पास जाना है, मुझे ज़रूरत है उनकी। वो रो रही थी, उसका प्रिंसिपल परेशान सा खड़ा था। सर, क्यों ना हम उस ऑफिसर से मदद मांग ले, बच्ची की मदद कर दे जगह। और उसके कहने पर ही तो हमने ये सब किया है। अगर उसके वालिदैन को हकीकत पता चल गई तो वो हमें तबाह करके रख देंगे। उसकी टीचर राजदारी से प्रिंसिपल के कान में बोली थी। देखते हैं, मैं बात करता हूँ। प्रिंसिपल सर हिलाते हुए बाहर निकल गया था। मुझे आपसे बात करनी है ऑफिसर। जी बोले। वह मसरूफ से अंदाज में अपना मोबाइल कान से हटाकर बोला था। आपकी वजह से हमारी इस स्टूडेंट पर रेप अटेम्प्ट हुआ है। अब आप ही इसको इस मुश्किल से निकालना है, वरना आप जानते नहीं क्या हो सकता है। उसके वालिदैन हम पर केस कर सकते हैं। प्रिंसिपल परेशान सा उसे बोला था। ऑफिसर, तुम्हें फैसला लेना होगा, वरना हमारी 4 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। दूसरी तरफ से उसने फ़ोन में से आवाज़ सुनी थी। सर, मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे रो सकता हूँ ये सब? वह बामुश्किल होकर गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला था। नकाह करके तुम्हें उससे वक्ती तौर पर नकाह करना होगा। इस लड़की को यकीन दिलाओ कि तुम उसके साथ हो, ताकि वो अपने घर वाले को कुछ न बताए, और इस तरह से हमारा केस मुकम्मल हो जाएगा। और फिर जो मर्जी करना, चाहो तो रख लेना और चाहो तो छोड़ देना। ऑफिसर ने दूसरी तरफ की बात सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठी को बंद किया था। नकाब बच्चों का खेल तो नहीं है ना सर, किसी की फीलिंग के साथ कैसे मैं खेल सकता हूँ? उसने बहुत ही जब्त से कहा था। ऑफिसर, आज ही चांस है, बाकी तुम्हारी मर्जी। एक लड़की की फीलिंग्स के चक्कर में हजारों लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी। मुझे बस यही कहना था, बाकी तुम्हारी मर्जी। अल्लाह की अमान में। कहते ही दूसरी तरफ से फोन बंद हो चुका था। निकाह का इंतजाम करे प्रिंसिपल, मैंने उसकी इज्जत खतरे में डाली थी, अब मैं ही उसको अपनी इज्जत बनाऊंगा। वो बोलते हुए प्रिंसिपल को नजर देकर वहां से जा चुका था, और कुछ ही देर में अंदर बैठा हुआ वजूद रोते हुए उसके नाम हो चुका था। वो नहीं जानता था प्रिंसिपल ने उसे कैसे मनाया था, पर जो भी था वो मान गए थे। वो दोनों एक दूसरे से अनजान एक दूसरे के नाम हो चुके थे। एक दूसरे को देखे बिना ही एक दूसरे के नाम कर दिए गए थे। एक अपने फर्ज के लिए तो दूसरा अपने वालिदैन की इज्जत की हिफाजत के लिए एक अनजान से निकाह कर चुका थे। पर दोनों ही नहीं जानते थे कि ये अमल उनके लिए आने वाले कल में क्या लेकर आएगा, खुशियां या गम। मामा बाबा, माफ कर दे मुझे, आपकी और अपनी इज्जत के लिए इतना बड़ा कदम उठाया मैंने, वरना आप मेरी वजह से किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहते। वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई हाथ के जख्म को देखते हुए रो दी थी। जिसके निकाह में वो थी, वो उससे निकाह करके कब का जा चुका था। अंधेरे में हर तरफ शोर था। दरमियान में बने हुए रिंग में दो अफराद हाथों की मुट्ठियां बनाए हुए एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार कर थे। पूरे हाल में एक ही आवाज गूंज रही थी, री री री। रेफरी की बैल पर दोनों पर मुखालिफ ने एक दूसरे के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की थी, और वो उसकी पहली और आखिरी कोशिश थी। उसके बाद री ने उसे मौका नहीं दिया था और अपने दोनों ही मुखों के सामने उस जेर काट दिया था और मुस्कुराकर सीधा होकर रिंग से बाहर निकल आया था। लड़कियां मुस्कुराते हुए जोर से हाथ हिलाकर उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी, जिसको री इग्नोर करते हुए अपनी हुड्डी पहनने और जीन्स के जेब में हाथ डालकर आगे बढ़ गया था। री लाला, बड़े बाबा की काला हिया और आपका पूछ रहे थे। एक छोटी सी लड़की उसके कांधे पर तौलिया रखते हुए उसकी बाहों में बाहें डालकर चलते हुए बोली थी। यार छोटी, अब बता रही हो, बड़े बाबा जान से मार देंगे मुझे अगर उनको इस बारे में पता चला तो। वो ईशल का हाथ पकड़कर बाहर भागते हुए बोला था। उस साथ साथ तौलिए से अपने चेहरे से पसीना भी साफ कर रहा था। हा हा हा, रिलैक्स हैंडसम लाला, बाहर सड़ी शक्ल वाला लाला आपके लिए गाड़ी लेकर खड़े हैं। ईशा मुस्कुराकर बोलती। मेरे छोटे से बेबी, जब इस सरे को पता लग गया ना कि तुमसे सरा हुआ बोलती हो, तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से तुम्हारा गला दबा देगा। री उसकी बात से मुस्कुराकर बोला था और ईश्वर को मुस्कुराते हुए बोला था। इस सरे को कौन बताएगा? री लाला जानी, आप तो मेरे जानी है ना, आप तो बता नहीं सकते। उसके सामने आते हुए उल्टे कदमों से भागते हुए बोले थे। हाँ हाँ, स्मार्ट गर्ल, उसके गाल थपथपा कर बोला था, और फिर दोनों गाड़ी को देखकर जल्दी से उसमें बैठ गए थे। लाला, आज क्या रिश्वत देंगे मुझ मासूम को? सलार मुस्कुराकर री से बोला था। लाला, उसको भी एक मुक्का दे दे आज, ताकि इसकी रोज रोज की रिश्वत खत्म हो। पीछे से ईशा चॉकलेट को कवर खोलकर उसे खाते हुए बोलती, जो उसने अपने बैग में से डाली हुई थी। गुड आइडिया,
چھوٹی عادت سچ میں تُونے مجھے خوش کر دیا ہے اپنے مشورے سے۔ آگے سے ری مسکراہٹ کے ساتھ ہی اپنا ہاتھ پیچھے کر کے ایشر کی گال کھینچ کے بولا تھا، میں آپ دونوں سے نہیں بول رہا لالا، بس بہت ہوا۔ سلار گاڑی کو تیز کرتے ہوئے بولا تھا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کاندھے اچکا کر بولے تھے، لالا یہ اچھا نہیں کرتے آپ دونوں میرے ساتھ، دونوں بہن بھائی مل کر مجھے معصوم کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ سلار ان دونوں کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتے ہوئے غصے سے زور سے دروازہ بند کر کے اندر جا چکا تھا اور دونوں بھی کہہ لگاتے ہوئے اندر بڑھ گئے تھے۔ لالا آج تو سوروپ پورے کا پورا سڑ چکا ہے، دھواں پورے شہر میں پھیل رہا ہے۔ ایشا چاکلیٹ کھاتے ہوئے ہاتھ کو پنکھے کی طرح چلا کر بولتی۔ رین نے اسے آنکھیں دکھائی تھی جس پر اس نے کاندھے اچکائے تھے اور اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر اندر کی طرف بڑھ گئے تھے اس کے ساتھ۔ کہاں سے آ رہے ہو تم دونوں؟ ہر میں اندر داخل ہوتے ہوئے صوفے پر بیٹھے ہوئے عادل صاحب کی آواز نے ان دونوں کا استقبال کیا تھا اور سامنے یہ سلار ہاتھ جوڑے سر کو جھکائے کھڑا تھا۔ اوف سویٹ ہارٹ، اتنا غصہ کہاں سے آتے ہیں آپ میں؟ ایشر عادل صاحب کے گل میں باہیں ڈال کر ان کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے ری اور سلار کو آنکھ مار کر بول تھے، تم سب سے بڑی ڈرامے باز ہو، ان کو میری ڈانٹ سے بچانے والی آج تو تمہیں بھی سزا ملے گی۔ عادل صاحب نے اسے خود سے پیچھے کرتے ہوئے بولے تھے، نو سویٹ ہارٹ، سوچنا بھی مت، میں آپ کا دل ہوں اور دل کو کچھ نہیں کہتے۔ ایشر عادل صاحب کا دل پر ہاتھ رکھ کر اس کے کاندھے پر سر رکھے تھے۔ بابا یہ سب سے بڑی فساد کی جا رہا ہے۔ کچن سے زرتاشا باہر حال میں آ کر بولتی، اوپس مام، شکر ہے میں آپ پر نہیں گئی، ورنہ میں اس زمانے میں کیسے جی پاتی، آپ تو 100 سال پیچھے جیتی ہیں۔ چلیں جلدی سے کھانا لگا دیں، ری لالا نے آج لنچ بھی نہیں کیا، اس لیے آج ہم سب کو بھوک لگی ہے۔ سویٹ مام پلیز بڑی ماما کی مدد کر دے، تب تک ہم تینوں فریش ہو جائیں۔ ایشا زرتاشا سے بولتی۔ پاس بیٹھا ہوا سلال اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے کیوں مارا ہے ظالم بیوی؟ زرتاشا کے دور سے ہی چمچ مارنے پر سلال اپنے بازو سے ہلاتے ہوئے بولا تھا، آپ کی ہنسی کی وجہ سے مارا ہے جو اندر ہی نہیں جاتی۔ زرتاشا منہ بنا کر بولتے ہوئے ناک چڑھا کر کچن میں چلے گئے تھے۔ یہ چمچ اب تم تینوں کو پڑے گا، بھاگ جاؤ یہاں سے، سلال ان کے پیچھے چمچ کرتے ہوئے بولا تھا۔ ہنسی تو ان کی بھی اندر نہیں جاتی، ان کو کبھی پوچھ لیا کرو، سلال ان کو آنکھیں دکھا کر اونچی آواز میں بولا تھا تاکہ آواز کچن کے اندر کھڑی زرتاشا تک چلی جائے۔ وہ تینوں مسکراہٹ دبا کر موقع دیکھتے ہی وہاں سے بھاگ گئے تھے اور پیچھے عادل صاحب اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، عادل صاحب نے سر تعصب سے ہلایا تھا، کوئی بات نہیں ہے، بچے ہیں۔ نورین کے بولنے پر عادل صاحب مسکرا دیے تھے، ہاں بچے کے بھی بچے ہو چکے ہیں پر ابھی بھی یہ بچے ہیں۔ عادل صاحب پیچھے کھڑی ہوئی نورین جو کہ ان کے لیے جوس کا گلاس لے کر آئی تھی، ان کے ہاتھ سے جوس لے کر ان کے ہاتھ کو اپنے ہونٹوں سے چھو کر بولے تھے، اور نورین بھی عادل صاحب کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ پھوپھو آپ کا بھائی، واو آپ نے تو ہمیں سرپرائز ہی دے دیا۔ حرم دوڑتے ہوئے ہبا کو دیکھ کر بولتی، ان کے گلے لگ گئے تھی، میری جان کیسی ہے، اتنی بڑی ہو گئی ہے؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولتی، پر آپ تو ابھی بھی جوان ہی ہے نا، ویسے آپ کے ہینڈسم شوہر کدھر ہیں، ان کو لے کر نہیں آئی؟ حرم اس کے ساتھ لگی ہوئی آنکھوں کو اٹھا کر بولتی۔ پاس بیٹھا ابراہیم جو کہ سر پر تھا وہ بھی اس کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ السلام علیکم پھوپھو۔ پیچھے سے ادم بھی اس کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہبا کی طرف بڑھتے، اوف اللہ میرا سب سے پیارا بچہ ہے یہ، ہبا ادم کو گلے لگا کر بولتی۔ ہائے اللہ پھوپھو تو ہم کیا ہے؟ حرم منہ بنا کر بچوں کی طرح بولتی، یہ رائم بھائی ہے نا ہینڈسم سے؟ حرم کی نظر جب رائم کی طرف پڑتے وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کو دیکھ کر بولتی، جی میں رائم بھائی ہی ہوں۔ اس کو بولتے ہوئے ادنا کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ چپ کر کے ہبا کے ساتھ لگی ہوئی مسکرا کر بات کرتے۔ السلام علیکم رائم۔ ادنا نے پھر اسے بھی سلام کیا تھا جس کا اس نے سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جو ساتھی میں بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے، سادہ سی ٹروزر قمیض پہنے ہوئے، بالوں کی پونی بنائے، کاندھے پر پڑا ہوا دوپٹہ اور آنکھوں پر اپنی ماں کی طرح گلاسز لگائی ہوئی تھی۔ رائم کو کیوٹ سی بچی لگی تھی۔ میرے بچے آ گئے ہیں؟ علیشا شاہ دونوں کو دیکھ کر بولتی اور ادن اب ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے تھے جس کے سر پر وہ ہاتھ پھیرنے لگے تھے۔ جاؤ اب تم دونوں اور فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھا لینا آ کر، علیشا شاہ دونوں سے بولتی کیونکہ وہ دونوں ابھی بھی کالج سے آئی تھی۔ جی ماما میں سونے لگی ہوں، رات کو ٹیسٹ یاد کرنا ہے اور بھوک نہیں ہے مجھے، اس لیے ادن علیشا شاہ کی گال پر پیار دے کر بولتی اور ہبا سے مل کر اوپر چلی گئی تھی اور رائم کی نظروں نے اس کا اوپر تک پیچھے کیا تھا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، تب تک آپ اور ماما کھانا لگا دے، حرم بولتے ہوئے جلدی سے دوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی اور پیچھے علیشا اور ہبا مسکرا دی تھی۔ رائم کو لگا تھا کہ ادن کے جانے سے جیسے سب حالی ہو گیا ہو۔ ماما حرم کا بار ہے ادھر؟ انزل زینی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ٹی وی دیکھتے ہوئے بولتی۔ اندر ٹی وی کم دیکھ رہی تھی اور زینی سے باتیں زیادہ کر تھی، پاس ہی تبریز بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میری جان جلدی ہی آ جائے گی، بس اس کے ایگزام ختم ہو جائیں گے، وہ آ جائے گی، بولا ہے میں نے انس کو کہ وہ بھیج دے گا حرم کو۔ تبریز مسکراتے ہوئے انزل کو ساتھ لگا کر بولتا، سچ میں بابا لو یو سو مچ، میں بہت خوش ہوں، جب وہ آتی ہے نا مجھے لگتا ہے جیسے دنیا پیاری ہو گئی ہو، وہ سب سے میرے لیے لڑتی ہے، کبھی مجھے کچھ بولے تو وہ سامنے والے کا منہ توڑ دیتی ہے۔
انزا مسکراہٹ کے ساتھ ہی اب تبریز کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولتی. وہ دونوں اس کی بات سن کر مسکرا دیے تھے. میری بیٹی بس خوش رہے, مجھے اور کیا چاہیے, اور ویسے بھی اب 2 سال کا کورس کرنے کے لیے آنا ہے حرم نے جہاں, وہ اب آپ کے پاس ساتھ ہی پڑے گی. تبریز مسکرا کر انزا سے بولا تھا. سچی پاپا؟ اس کا مطلب ہوا وہ بھی ہمارے ساتھ یہیں رہے گی؟ واہ بابا, اب تو مزہ آئے گا. انزا اڑ کر گول گول گھومتے ہوئے بولتی. بس بس بہت ہوا جشن. اسے گول گول گھومتا دیکھ کر زینی بولی تھی, کیونکہ اس طرح کرنے سے اسے ہمیشہ سانس کا مسئلہ ہو جاتا تھا. ماما میں بہت خوش ہوں. وہ پھولی ہوئی سانس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر بولتی. یہ لو پانی پی لو, اب بس کر دو جشن منانا. زینی اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سلاتے ہوئے بولتی. ہاں حرم کو مت بتانا, میں نے تمہیں بتا دیا, ورنہ وہ جان کھا لے گی میری. وہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی, اس لیے اسے مت بتانا کہ تمہیں سب پتا ہے. تبریز اس کی طرف دیکھ کر بولا تھا. جی بابا. وہ مسکراتے ہوئے تبریز سے بولتے. اٹلی کے شہر فرینزے میں دریا کے اوپر بنے ہوئے پل پر کھڑا ہوا پانی میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا. اس کا عکس اسے دھندلا دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا. کبھی پانی روک کر جانے سے عکس بھی تھم جاتا اور پھر ہوا کی رفتار سے اس کا عکس پھر سے دھندلا جاتا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. صبح کے واک کے لیے نکلا. آج 5 سال ہو چکے تھے اسے اپنا وطن چھوڑے ہوئے, پر اس دشمن جان کی یاد آج بھی دل کے کونے میں ایسے زندہ تھی جیسے کل کی بات ہو. آج بھی اس کے بولے کے الفاظ اس کے کان میں اسی طرح گونجتے تھے. وہ 23 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی جان کی آج سالگرہ تھی, اور وہ 20 سال کی ہو گئی تھی. آج کا دن ہی تھا جب اس کے کہنے پر اپنا ملک چھوڑ کر آیا تھا. اپنے ماں باپ, بہن, اپنے بڑے بابا آنے سب کو, اس سب عزیز رشتوں پر اس نے ایک رشتے کی فوقیت دی تھی, اور آج وہ اتنے رشتے ہونے کے باوجود بھی اکیلا کھڑا تھا. جائیں یہاں سے, مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے, آپ کے پاگل پن سے. ازلان وہ روتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگی بولتی, اور ازلان جب بھی اس کے قریب جانے لگتا تھا وہ چیخنے لگتی تھی. آپ کو مجھے گفٹ دینا ہے نا, تو مجھے یہ گفٹ دیں کہ دور چلے جائیں مجھ سے, اتنا دور کہ میں آپ کی شکل بھی نہ دیکھ سکوں. سنا آپ نے, نہیں دیکھنی آپ کی شکل مجھے. وہ چلا کر بولتی, اور روم ساؤنڈ پروف تھا, ورنہ جس طرح وہ چلا رہی تھی اب تک پورا گھر وہاں پر موجود ہوتا. ٹھیک ہے, جا رہا ہوں میں. میری رابل مجھ سے کچھ گفٹ مانگے اور اس کا ازلان اسے نہ دے, یہ ہو سکتا ہے کیا؟ ازلان مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے الٹے قدم لیتے ہوئے پیچھے چلا گیا تھا. وہ دن اور آج کا دن, ازلان نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا اور ملک ہی چھوڑ دیا تھا. سب کے بلانے پر بھی وہ واپس نہیں آیا تھا. میں نے بولا تھا نا کہ رابل تمہیں احساس ہوگا میری محبت کا, پر تب تک میں تم سے دور چلا جاؤں گا اور تم چاہ کبھی مجھے تک نہیں آ سکتی. ازلان کہہ کر لگاتے ہوئے بولا تھا. آنکھوں میں پانی بڑھ رہا تھا, چہرے پر طلب مسکراہٹ اور آنکھوں میں آنسو تھے. آ جائیں ازلان, معاف کر دے مجھے. سوری ازلان. ازلان نے جب موبائل کی رنگ پر موبائل جیب سے نکال کر دیکھا تو روز کی طرح کیے گئے رابل کے میسیجز دیکھ کر مسکرا دیا تھا. جتنا میں تڑپا ہوں نا, اتنا تمہیں بھی تڑپنا ہوگا میری جان. بولتے ہوئے ہمیشہ کی طرح بنا کوئی جواب دے موبائل کو جیب میں ڈال دیا تھا. 2 سال گزرنے کے بعد سے رابل کے اسی طرح کے میسیجز ازلان کو موصول ہوتے تھے, اور وہ اپنی ہر سالگرہ پر اس سے واپس آنے کا گفٹ مانگتی تھی. بہت جلد پھر آؤں گا اور تب یہ تصویر اور نظارہ مکمل ہوگا. ازلان مسکراتے ہوئے پانی میں اپنا عکس دیکھ کر بولا تھا. اس دفعہ تمہیں گفٹ دے ہی دیتا ہوں میری جان. وہ بولتے ہوئے مسکرایا تھا اور اپنی ہڈی کی جیب میں ہاتھ ڈال کر گھر کے راستے کی طرف نکل گیا تھا. یار ہم دوسرے ملک آ تو گئے ہیں, پر ہمیں وہ مل جائیں گے کیا؟ کوئی سراغ نہیں مل رہا. ماس ہاتھی سے باتیں کرتے ہوئے بولا تھا. میری جان سنو, جہاں پاکستان کمیونٹی کی لڑکیاں ہوں گی نا وہیں ملیں گے وہ ہمیں, کیونکہ وہ یہاں سے بہت سے اسٹوڈنٹ کو اٹھا کر دبئی بھیج دیتے ہیں, اور جہاں پاکی اسٹوڈنٹ ہیں وہاں وہ ملے گی ہمیں. کیونکہ انفارمیشن کے مطابق آج کل وہ زیادہ باقی لڑکیاں اٹھا رہے تھے. ہادی اپنے لیپ ٹاپ میں سے ساری انفارمیشن کے سامنے کرتے ہوئے بولا تھا. اتنی بڑی کنٹری میں یہ حال ہے اسمگلنگ کا. ماز نے سگریٹ نکال کر سلگایا تھا. ہاں, اس لیے ہمیں اس مشن پر بھیجا گیا تھا کہ ہم پاکستان سے اتنی محنت اور پیسہ لگا کر آنے والے اسٹوڈنٹ بچیوں کو بچا سکے. ہادی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لڑکیاں آزادی کے پیچھے بھاگتی ہیں نا وہ ان کے شکنجے میں آتی ہیں, اور ہمیں ایک لڑکی چاہیے جو ان تک پہنچنے میں ہماری مدد کرے گی اور یہ سارا کام کرے گی. ماس مسکرا کر ہادی کی طرف دیکھ کر بولا تھا. یس, ڈن ہو گیا. پھر ہمیں نکالنا ہے ابھی تھوڑی دیر تک. کلب میں ہی وہ زیادہ تر اپنا شکار حاصل کرتے ہیں. تم ان دونوں کو بھی انفارمیشن دو, اپنی ٹیم کو الرٹ کر دو. 2 دن, بس 2 دن میں یہ کیس ختم ہونا چاہیے. ماز مسکرا کر سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑ کر بولا تھا. پھر گھر جائیں اور آرام اور سکون کریں گے کچھ دن. ماز انگڑائی لے کر بولا تھا. ہادی سے مسکرا کر دیکھ کے مسکرا دیا تھا. تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. ہادی مسکراتے بولا تھا اور پھر الماری سے ضروری چیزیں نکالنے لگا تھا. وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کیس ماز کی زندگی میں ایک الگ ہلچل مچانے والا تھا. اس کا سکون ختم ہونے والا تھا. بابا ہم حویلی کب جائیں گے؟ مجھے دادا اور سب کی یاد بہت آ رہی ہے, اور ویسے بھی میرے ایگزام بھی ختم ہو گئے ہیں. لے جائیں نا ہمیں حویلی. ابھی آہد کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے گلے میں باہوں کو ڈالے لاڈ سے بولتی. ٹھیک ہے میری جان, ہم جلدی ہی چلیں گے, آپ فکر مت کرو. کل تو ہم جا رہے ہیں نا میرے دوست کے گھر, پھر کچھ دن بعد جائیں گے حویلی. آہد کے گال کھینچ کے بولا تھا. شکریہ بابا. اس کے گھر پر پیار کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم کل جا رہے ہیں حویلی؟ سویا آہد کے پاس آ کر بیٹھ کر بولتے. کیونکہ میری جان
یہ ان کے لیے اور بیر کے لیے سرپرائز تھا۔ احد زویا کو اپنے ساتھ لگا کر بولا تھا، پرسوں بڑ دادا کی برسی ہے تو سب حویلی آ رہی ہیں، اس لیے میں نے سوچا ہم بھی چکر لگاتے ہیں۔ فریحہ، حیا وہ دونوں بھی آ رہی ہیں؟ احد زویا کے گال پر اپنے ہونٹ اٹھا کر بولا تھا۔ احد سچ میں؟ اپو بھی سب آ رہی ہیں؟ واؤ کتنا مزہ آئے گا نا۔ زویا چیخ کر احد کے گلے لگ گئے تھے۔ چلیں اسی بہانے میری بیوی کو مجھ پر پیار تو آیا۔ احد اس کے گرد گرا تنگ کرتے ہوئے بولا تھا۔ احد بس کر دے رومانس، چھوڑ دیں، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ زویا اس کے دائرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولتے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ واؤ، ہم ابھی تو نہیں بوڑھے ہوئے، ابھی تو ہم جوان ہوئے ہیں مائی لو۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر بولا تھا۔ احد آپ بوڑھے ہوئے ہیں، میں نہیں۔ زویا احد کو زبان چڑھا کر بولتی، وٹ، بہت زیادہ تیز ہو تم مسز احد، میں جتنا بھی بوڑھا ہو جاؤں نا، میرا تمہارے لیے پیار اتنا ہی رہے گا، ایسے ہی رہے گا ہمیشہ۔ اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ اٹھا کر بولا تھا، میرا بھی آپ کے لیے ایسا ہی رہے گا، لو یو سو سو مچ۔ وہ احد کے گلے لا کر بولے تھے۔ عالی سب تیاریاں ہو گئی ہیں نا؟ کل کھانا باہر سے آئے گا نا؟ کل سب حویلی آ رہی ہے نا، تو زیادہ کھانا بنانا تو سب بڑوں کو خبر ہو جائے گی، اس لیے آپ کھانا باہر سے لے کر آؤ گے۔ پری شیشے کے سامنے کھڑے شیشے میں علی کا عکس دیکھتے ہوئے بولتی، ہاں جی ٹھیک ہے مائی کیوٹ سی پری۔ علی پری کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے کاندھے پر تھوڑی رکھ کر اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا، مجھے پتا ہے میری بیوی کو بہانا چاہیے ہوتا ہے، کھانا باہر سے ہی آ جائے گا۔ بس علی اس کا رو اپنی طرف کرتے ہوئے بولا تھا، علی میں آپ سے بات نہیں کر رہی، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ علی کی باہوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی جو وہ نہیں کر پائے تھے، سوری میری جان، میں تو مذاق کر رہا تھا، کل کا سارا انتظام ہو گیا، فکر مت کرو۔ اس کے گال کھینتے ہوئے بولا تھا اور دونوں مسکرا دیے تھے۔ انس کل تو حرم نے بھی جانا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا تبریز لالا کی کال آئی تھی، اس کے ایڈمیشن کے سارے انتظامات ہو چکے ہیں، بس حرم آئے گی تو انزل کی یونیورسٹی میں اس کا بھی ایڈمیشن ہو جائے گا۔ حیا انس کے پاس بیٹھی ہوئی بولی تھی، ہاں میری بھی بات ہوئی تھی، کل صبح کے وقت جانا ہے حرم نے، پھر اس کے بعد ہمیں حویلی کے لیے نکلنا ہے، حاضر لالا بھی جائیں گے ہمارے ساتھ۔ انس حیا کو اپنی طرف کھینتے بولا تھا۔ انس جب بھی میں سیریس بات کرتی ہوں آپ ایسے ہی کرتے ہیں، وہ انس کو پیچھے کرتے بولتی جو اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے اسے خود میں بیچے ہوئے تھا۔ کون سی سیریس بات میری جان، تم سے زیادہ میرے لیے کچھ بھی سیریس نہیں ہے، تمہارا پیار محبت، تم ہی تو ہو میری زندگی میں تو بس سوچ رہا ہوں کہ بچوں کی شادی کر کے ہنی مون ٹرپ پر چلے جاتے ہیں 2-3 سال کے لیے، کتنا مزہ آئے گا نا۔ انس حیا کے چہرے پر اپنے لب رکھتے ہوئے بولا تھا، واؤ پلاننگ بھی کر چکی ہیں آپ تو۔ حیا مسکراہٹ کے ساتھ ہی انس کو پیچھے کرتے بولی تھی جو کہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں قید کر چکا تھا۔ انس چھوڑ دیں پلیز۔ حیا اسے آنکھیں دکھا کر پھر منت کرتے ہوئے بولی تھی، جان ایسے کیسے چھوڑ دوں، اتنی مشکل سے تو ہاتھ آئی ہو۔ اس پر پوری طرح سے حاوی ہوتے ہوئے بولا تھا اور انس نے حیا کی ایک بھی نہیں چلنے دی تھی۔ حیا بھی انس کی قید میں سکون سے آنکھوں کو موت کے تھے۔ شکر ہے زندگی میں سکون ہے اب، ہماری انس حیا کو قریب کیے بولا تھا، پر وہ نہیں جانتے تھے کہ بہت جلد زندگی ایک نیا امتحان لے کر پھر سے ان کے سامنے آنے والی ہے۔ آئی ایم سوری ازلان، آ جائیں پلیز آ جائیں۔ رابل اپنے کمرے میں زمین پر بیٹھی ہوئی روتے ہوئے ازلان کی تصویر کو پکڑ کر اس سے باتیں کرتے ہوئے بول رہے تھے، سوری ازلان، معاف کیوں نہیں کر دیتے آپ مجھے، آ جائیں، آپ کی رابل بلا رہی ہے آپ کو۔ وہ سسک رہی تھی، کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر کھڑی فریہ اپنی بیٹی کو سسکتے ہوئے سن رہی تھی پر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سب کیا بھی تو اسی کا اپنا تھا نا، پر وہ ماں تھی اور ماں وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کو تب بھی نہیں دھتکارتی جب ساری دنیا اس کے خلاف ہو۔ ریلیکس فریہ، سب ٹھیک ہو جائے گا، جب ازلان آئے گا نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، تم تو مت رو، پہلے ہی وہ بہت تکلیف میں ہے، تم بھی روگی تو کیسے چلے گا سب۔ حاضر فریہ کا روح اپنی طرف کرتے بولا تھا جس کا چہرہ رونے کی وجہ سے آنسو سے تر تھا۔ حاضر ازلان کیوں نہیں آ جاتا، کیوں نہیں معاف کر دیتا رابل کو۔ فریہ حاضر کے سینے پر سر رکھ کر بول تھی، چپ بس چھوڑ دو اسے، چلو کمرے میں، صبح جانا ہم سب نے، وہاں جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حاضر وہ رو رہی ہے۔ فریہ اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولتی، چلو فریہ اسے اکیلا رہنے دو، چلو یہاں سے۔ حاضر فریہ کو کہتے ہوئے وہاں سے لے کر گیا تھا۔ السلام علیکم بابا، پھوپھو، بڑی ماما، آپ بھی اتنی جلدی نکل رہے ہیں حویلی کے لیے، میں تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی مجھے ابھی یونیورسٹی بھی جانا ہے، اسائنمنٹ سبمٹ کروانے۔ ادن انس کے ساتھ بیٹھ کر بولی تھی، ادن جانا، میں اور تمہاری ماما حرم کو چھوڑنے جا رہے ہیں ایئرپورٹ، آج اس کی فلائٹ ہے نا، آپ پھوپھو اور ماما کے ساتھ آ جانا۔ انس اسے اپنے ساتھ لگا کر بولا تھا، بابا مجھے بھول گیا تھا نا، آج حرم نے بھی جانا ہے، میں حرم سے مل کر آتی ہوں۔ تبھی حرم نیچے آتی حیا کے ساتھ۔ السلام علیکم، رائم بھی باہر سے آتے ہوئے بولا تھا اور ادن نے ایک نظر اس کو دیکھا تھا اور پھر سے انس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ رائم نے اس کو دیکھا تھا کہ اسے اپنا اگنور کیا جانا برا لگا تھا، آج تک کسی بھی لڑکی نے اسے اگنور نہیں کیا تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، بہت بہت زیادہ، اور بڑے بابا کو اور بڑی ماما کو اور باقی سب کو میرا پیار دینا۔ ادن کے گھر پر پیار دے کر بولتی اور حرم سب سے ملی تھی اور پھر سب کو بائی بول کر حیا اور ان کے ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ سب ان کو
باہر تک چھوڑنے آئے تھے رائم کے سوا۔ پھوپھو مجھے یونیورسٹی بھی جانا ہے، وہاں بھی ٹائم لگے گا، کیا آپ میرا پھر انتظار کریں گی؟ ادن اندر آ کر ہبا سے بولتی، آپ اتنی دیر کیسے بیٹھیں گے؟ مجھے تو وقت لگ جائے گا نا یونیورسٹی میں۔ ایسا کریں آپ اور بڑی ماما چلے جائیں، میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، میں تیار ہو کر اور پھر ہم سب اکٹھے نکلتے ہیں۔ ادم مسکرا کر ہبر اور علیشا سے بولی تھی اور اوپر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ میں ادن کے ساتھ رک جاؤں گی، اکیلے ڈرائیور کے ساتھ نہیں بھیج سکتی میں اسے، علیشا ہبا سے بولتی۔ یہ تو ہے، اکیلے تو نہیں جا سکتے، وہاں راستہ بھی سنسان ہے اور اکیلی لڑکے کو ایسے نہیں بھیج سکتے۔ ہبا بھی علیشا کی ہاں میں ہاں ملا کر بولتی، آپ دونوں ٹینشن مت لے، آپ بولتے ہیں تو میں ادن کو لے جاؤں گا اور آپ دونوں ڈرائیور کے ساتھ آ جانا، میں ادن کو یونیورسٹی لے جاؤں گا اور وہاں سے حویلی لے آؤں گا، راستہ مجھے معلوم ہے، آپ فکر مت کریں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ دونوں مسکرائی تھی اور اکٹھی ہی بولی تھی، چلیں۔ ہم ادن اپنی فائل اور بیگ لے کر آئی تھی، تب تک ہبا اور علیشا بھی سب کھڑی تیار تھی، سب اکٹھے ہی باہر نکلے تھے۔ ادن ہم ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہیں، تمہیں رائم یونیورسٹی لے جائے گا اور پھر وہاں سے حویلی آ جانا تم، ہم تمہیں ڈرائیور کے ساتھ اکیلا نہیں بھیج سکتے۔ ہبا ادن کو بول کر اس کا گال تھپ تھپا کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ ادن کی رائم کے ساتھ جانے سے ہی جان جا رہی تھی، ادن بس گاڑی جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور پھر نظر اٹھا کر دیکھا تو رائم مسکرا کر اس کو دیکھ رہا تھا اور پھر گاڑی کا دروازہ کھل کر دوسری سائڈ سے جا کر خود بیٹھ گیا تھا۔ ادن آہستہ آہستہ چلتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی اور نظریں اپنی فائل پڑھی تھی، فائل کو اپنے ناخنوں سے کھرچ رہی تھی۔ ادن کے بیٹھتے ہی رائم نے گاڑی آگے بڑھا لی تھی۔ کس طرف ہے تمہاری یونیورسٹی؟ رائم سامنے دیکھتے ہوئے ادن سے مخاطب ہوا تھا اور ادن نے اسے راستہ بتایا تھا اور پھر چپ کر کے بیٹھ گئے تھے۔ ابھی تک ناراض ہو مجھ سے اس بات کے لیے؟ رائم کے بولنے پر ادن نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں تو، وہ اس کی طرف دیکھ کر اپنا حلق تار کرتے ہوئے بولتی اور پھر باہر دیکھنے لگے تھے۔ تم بچے تھے تب بھی اور اب بھی میرے لیے بچے ہی ہو، چھوٹے ہو، اس لیے غلطی معاف کر دیا تمہاری پہلی اور آخری جان کر، ادن باہر دیکھتے ہوئے بولتی۔ رائم نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی اور تب تک کوئی بھی بات نہیں کی تھی جب تک یونیورسٹی نہ پہنچ گئے اور دونوں وہ باہر انتظار کر رہا ہوں، آ جانا جلدی۔ رائم ادن کو باہر نکلتا دیکھ کر بولا تھا اور ادن سر ہلا کر باہر نکل گئی تھی۔ نہیں ہوں میں بچہ، 2 سال کا فرق ہے ہمیں صرف، اور تمہیں بچہ لگتا ہوں؟ جو بھی ہو مس ادن، بنو گی تم ادن رائم رانا ہی تم، صرف میری۔ رائم غصے سے سگریٹ سلگا کر بولا تھا، تب تک اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے باہر کھڑا ہو کر سگریٹ پیتا رہا تھا اور ادن کو آتا دیکھ کر جلدی سگریٹ نیچے پھینکا تھا۔ ادن نے سامنے دیکھا، رائم اسے ہی دیکھ رہا تھا، وائٹ شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے، بالوں کو سیٹ کیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ادن نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی اور چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی تھی۔ اس کے آتے ہی رائم بھی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، پھر دونوں حویلی کے نکل گئے تھے۔ نہ ادن کچھ بولتی اور نہ ہی رائم کچھ بولا تھا۔ رائم نے محسوس کیا تھا کہ ادن سو چکی ہے، جب مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور سیٹ کے ساتھ ٹیکے لگا کر سوئی ہوئی تھی، اس کے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ رائم نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اور اس کے بالوں کو اس کے کان کے پیچھے کیا تھا۔ رائم کے اس طرح کرنے سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی اور رائم کا ہاتھ جو اس کے کان کے پاس تھا غصے سے جھٹکا تھا اس نے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ادن غصے سے رائم کی طرف دیکھ کر بولتی۔ رائم نے جھٹکے سے گاڑی روکی تھی اور مڑ کو اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایسے ہی ہوئی میری ہمت، اس کی کلائی پر تھام کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر بولا تھا اور ادن کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اور بھی ہمت دکھاؤں کیا؟ کیا کیا کر سکتا ہوں میں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولا تھا اور ادن نے خوف سے سر نام ہلایا تھا۔ رائم رانا کو چیلنج نہیں کرنا آئندہ، ورنہ؟ مسکرا کر بولتے ہوئے اسے چھوڑ کر پیچھے ہو کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور ادن خوفزدہ ہو گئی تھی، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا اور اپنی کلائی کو دیکھا تھا جو کہ رائم کے پکنے سے لال ہو چکی تھی۔ بہت کچھ ہے تمہیں بتانے کا، پر ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں ہے ادن، اپنی فیلنگز ایک دن تم سے ضرور شیئر کروں گا اور وہ دن جلد ہی آئے گا۔ رائم دل میں سوچتے ہوئے مسکرایا تھا اور گاڑی حویلی پہنچی تھی۔ ادن جلدی سے بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا رائم رانا، یہ لڑکی بہت ہی ٹیڑھی چیز ہے، رائم سوچتے ہوئے مسکرا دیا تھا۔